औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन-निसा आयत नंबर 51 आज हमने देखनी है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, इला तरफ अल्लज़ीना, उन लोगों की जिन्हें ऊतू दिया गया, नसीबम हिस्सा, मिनल किताबी, किताब से, युमिनूना वो एतकाद रखने लगे हैं यानी यकीन रखने लगे हैं, बिल जिब्ती जन्नत पर, व तागूती और तागूत पर, व यकूलूना और कहते हैं, लिल्लज़ीना कफरू, उनके बारे में जिन्होंने कुफर किया, हाउलाई, ये अहदा ज्यादा हदायत याफ्ता, मिनल्लज़ीना, उनसे जो ईमान लाए, आमनू, जो ईमान लाए, सबीलन, राह के। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब से हिस्सा दिया गया है, लेकिन अब वो बुत और शैतान पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों की बनिस्बत ज्यादा सही रास्ते पर हैं। इसकी जरा तफसीर हम देख लेते हैं कि जंगे ओहद के बाद यहूदियों का मुमताज आलम कहब बिन अशरफ अपनी एक जमात के साथ मक्का गया ताकि कुफारे मक्का के साथ दोस्ती का मुआहिदा किया जाए और दोनों कुफारे मक्का और यहूदे मदीना मिलकर मुसलमानों पर हमला करें। अहले मक्का ने कहब बिन अशरफ को कहा कि अगर तुम वाकई ही इस मोहदे में मुखलिस हो यानी अपनी बात में सच्चे हो तो हमारे इन दो बुतों यानी जिब्त और तागूत को सजदा करो। चुनाचे उसने कुरैश को मुतमईन करने के लिए बुतों को सजदा कर दिया और इस तरह कुफार और यहूद के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ दोस्ती का मुआहिदा तय पाया गया। इसके बाद अबू सुफियान ने कहब से पूछा, हम तो बिल्कुल अनपढ़ कौम हैं, लेकिन आप लोग तो अहले इल्म और साहिबे किताब हैं, हमें ये तो बताओ कि हक पर कौन है, हम या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहब अपनी किताब की रूह से जानता था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक पर हैं, लेकिन कुफारे मक्का को खुश करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ उनका तामुन हासिल करने के लिए कहने लगा कि तुम ज्यादा हदायत पर हो। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि जो लोग अहले किताब होने के बावजूद बुत और शैतान की परस्तिश करते हैं यानी उनकी इबादत करते हैं, उन पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है और रोजे क़यामत उनका कोई मददगार नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उलाइका, यही वो, अल्लाज़ीना लअनहुमुल्लाहु, जिन पर लानत की है अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, वमन और जिस पर यलआनी, लानत भेजे अल्लाहु, अल्लाह ताला, फलन, तो हरगिज ना, ताजिद लहू, पाएगा तो इसका, नसीरन, कोई मददगार। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है और जिस पर अल्लाह ताला लानत करे तो उसका कोई मददगार ना पाएगा यानी उसका कोई मददगार तुम्हें नजर नहीं आएगा। उला अम सॉरी अम, क्या, लहुम, उनके लिए, नसीबम, कोई हिस्सा, मिन, से, अल मुल्क की हुकूमत, फाइजन, तो अगर ऐसा होता तो ला युतूना, ना देते ये अन्नासा, लोगों को, नकीरन, तिल बराबर। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये लोगों को तिल बराबर भी कोई चीज ना देते यानी जैसे तिल, छोटा सा एक जरा, आप समझ लें जैसे रेत का जरा होता है, उतने बराबर भी कोई चीज जो लोगों को ना देते अगर हुकूमत में इनका कोई हिस्सा होता। इसकी तरह तफसीर देख लेते हैं कि यहूद के आलम कहब बिन अशरफ ने कहा कि मुसलमानों की बनिस्बत कुफारे मक्का ज्यादा हदायत पर हैं, हालांकि किसी की हदायत और गुमराही का फैसला करना सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी बादशाही में यहूद का कोई हिस्सा नहीं है, और अगर ऐसा होता तो सारे फैसले उल्टे होते, हत्ता के लोग भूख से मरते रहते और ये किसी को जरा बराबर भी मदद ना करते। नेक्स्ट देखते हैं, अम, क्या, यहसुदूना, हसद करते हैं, अन्नासा, लोगों से, अलाव, इस पर, मा अताहुम, जो अता फरमाई है इन्हें अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, मिन फजलिही, अपने फजल से। क्या वो लोगों से इस नेमत पर हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रोज
افزاں عظمتیں اور یعنی روز بروز جو ان کو عظمتیں مل رہی تھی اور جو کامیابیاں تھی ان کی، وہ دیکھ کر یہود مدینہ یعنی مدینہ کے جو یہودی تھے وہ حسد سے جل اٹھے اور کہنے لگے کہ نبوت اور دنیاوی سلطنت جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نبی ہے تو اس کو دنیاوی سلطنت بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ حکومتی معاملات فرائض نبوت کے انجام دہی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وہ کیا مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو نبی مطلب ایک ان کو یہ عظمت ملی ہے کہ یہ نبی ہے، اور دوسرا ان کو دنیاوی بھی حکومت مل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اپنی طرف سے کیا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کو اگر ہم دنیاوی معاملات سپرد کر دیں گے تو نبوت کی وجہ سے وہ اپنے جو اس کے دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی حکومت کو وہ اس کے سارے جو فرائض ہیں اس کو سر انجام نہیں دے سکے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں عطا کی گئی، اور انہوں نے نبوت کے پورے پورے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ فقد آتینا، ہم نے تو مرمت فرما دی ہے، اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم کے گھرانے کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور عنایت فرمائی ہے انہیں، ملکن سلطنت، عظیمن عظیم الشان، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی اور انہیں عظیم الشان سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ فمنہم، تو ان سے، من آمنا کوئی ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ، ومنہم اور ان سے، من کسی نے، صدّا منہ پھیر لیا، انہو اس سے، سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ کس پر؟ یعنی آل ابراہیم پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ نے ایمان لایا اور کچھ نے منہ پھیر لیا۔ وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم، سعیرن دہکتی ہوئی، اور ان کے لیے جن کی بھڑکتی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ پھیر لیا اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے، یعنی جنہوں نے منہ پھیر لیا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین، بے شک جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم ہم ڈال دیں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، نادجت پک جائیں گے، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم تو بدل کر دیں گے ہم انہیں، جلودن کھالیں، غیرہا دوسری، لیذوقوا تاکہ وہ چکھتے رہیں، العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو جہنمی ہوں گے، اب آگ میں جب بندہ ڈالا جاتا ہے تو ایک دفعہ تو ظاہری بات ہے آگ اس کو بالکل راکھ کر دیتی ہے نا، بندہ جب کوئلے کی طرح بن جاتا ہے، پھر جو اوپر والی جلد جب جل جاتی ہے، ساری انسان جل جاتا ہے تو وہ کوئلہ بن جاتا ہے، جب کوئلہ بنتا ہے تو وہ بالکل ایسے راکھ سے بن جاتی ہے، دھوئیں جیسے وہ زراعت سے بالکل ایسے دھواں سے جیسے ہوتا ہے ویسے بن جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا کہ جب ان کی ایک یہ والی کھال جلے گی تو ان کی یہ کھال تبدیل کر دی جائے گی، پھر ان کے اوپر کھال چڑھا دی جائے گی، پھر وہ جو ان کے اوپر والا جسم والا پارٹ ہے وہ جلے گا، ان کے اوپر پھر نیا جسم والا پارٹ لگا دیا جائے گا۔ کس لیے لگایا جائے گا؟ تاکہ وہ بار بار اس تکلیف سے گزرے اور ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ والذین، اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات باغوں میں، تجری رواں ہے، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار ندیاں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً تا ابد یعنی ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں، مطہرات پاکیزہ، وَنِدْخُلُهُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں، ذِلًّا سائے میں، ذلیلاً گنے،
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم عنقریب انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گنے سائے میں داخل کریں گے۔ پاکیزہ بیویوں کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو میاں بیوی ادھر جنت دنیا میں میاں بیوی ہیں، انہوں نے ادھر پیار و محبت کی زندگی گزاری ہے، تو جنت میں بھی اگر وہ دونوں جنتی ہیں تو وہاں پر بھی ان دونوں کا ہی نکاح کیا جائے گا، وہ دونوں ہی نکاح میں ہوں گے۔ لیکن بیوی دیکھیں گے کتنی، ان کی بیوی کی جو خوبصورتی ہوگی وہ کتنی ہوگی کہ حور کی جو خوبصورتی ہے نا، حوریں جو ملیں گی حور، ٹھیک ہے، اگر ایک حور دنیا میں اپنا تھوڑا سا جھلک دکھا دینا تو ساری جو دنیا ہے وہ اس کی دیوانی ہو جائے گی۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت اگر کوئی حور دنیا میں اپنی ایک جھلک دکھا دے تو ساری جو دنیا ہے وہ اس حور کی دیوانی ہو جائے گی، اس کی اتنی حسن ہے۔ اور جو جنتی عورتیں ہوں گی، یعنی جو اس دنیا سے عورتیں جنت میں جائیں گی، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اور حور کی خوبصورتی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حور کتنی خوبصورت ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، حکم فرماتا ہے تمہیں، ان کے تؤدوا، سپرد کرو، اماناتی، امانتوں کو، الی اہلہا، ان کے اہل۔ جی، آیت نمبر 58، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کا ہر حکم اور مسلمان کی ہر چیز اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس حکم کا تعلق کسی غیر کی ملکیت سے ہو یا اپنی ذات سے، دنیاوی معاملات سے ہو یا مذہبی عبادات سے، کسی عہد سے یا اختیارات سے الغرض ہماری زندگی کا ہر سانس، ہمارے منہ کا ہر بول اور ہمارے ہاتھ کا ہر فعل ہمارے پاس امانت ہے۔ اور کسی بھی امانت کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کو پورے آداب اور لوازمات کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اور ناانصافی نہ کی جائے۔ اس حکم میں امیر و غریب اور حاکم و محکوم سب برابر کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے یہ چیز آپ کو پہلے بھی سمجھائی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم خود پہ ظلم کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا جسم ہے، تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اور یہ امانت میں اگر ہم خیانت کے مطلب اگر ہم جسم کو تکلیف دے رہے ہیں جان بوجھ کے، تو قیامت کے دن ہمارے جسم کو ہمارا جسم بول کے سوال کرے گا کہ اس بندے نے مجھے تکلیف دی ہے، جان بوجھ کے تکلیف دی ہے، تو اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ تو دوسری بات آپ کو کیا سمجھائی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس امانت کا حق ادا کریں۔ اور امانت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہ ان ہاتھوں سے ہم نیک اعمال کریں، نہ کہ ہم برے کام کریں، کیونکہ اگر ہم برے کام کریں گے تو قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے میرے تھرو، میرے ذریعے جو ہے نا یہ فلاں کام غلط کیا تھا، تو پھر ہم وہاں پر پکڑے جائیں گے کہ یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ ہے، یہ ہمارا جسم ہے، تو یہ ہمارے خلاف نہیں بولے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جسم ہے، ہمارے اندر تو روح ہے، جو روح نکل جائے گا تو یہ جسم ہمارا نہیں رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کو ہم نے اسی طرح واپس کرنا ہے۔ تو ہم نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کہ امیر و غریب اور حاکم و محکوم میں سب برابر کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اس حکم میں جو امانت والا حکم ہے کہ امانت کا حق سب نے ادا کرنا ہے، اس میں ہم کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث، کچھ دو تین حدیث پاک ہے وہ ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ کے اندر جتنے لوگ ہیں تو آپ سے ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سربراہ ممکلت اپنے عوام کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے عوام کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی بیوی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
ایک شخص اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اس کے ماتحت لوگوں اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ہم جس کے بھی انڈر ہیں تو ہمارے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیتے تو فرماتے، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس اعرابی نے جو کہا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات کو ناپسند فرمایا، اور بعض نے کہا کہ بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، حتیٰ کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ساحل نے سوال کیا، یعنی سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیا کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، جب کوئی منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی جب کوئی عہدہ کسی ایسے بندے کے سپرد کر دیا جائے جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو بین درمیان الناس لوگوں کے، ان کے تحکمو فیصلہ کرو بالعدل انصاف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعمہ بہت ہی اچھی بات ہے، یا یعظکم بھی نصیحت کرتا ہے تمہیں جس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعاً سب کچھ سننے والا، بصیراً ہر چیز دیکھنے والا۔ جو ان کے حقدار ہیں، اور جب تم ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔